बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी से और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझसे अक्सर दोस्तों ने ये सवाल किया है कि आप एक डॉक्टर हैं तो क्या आपने कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी है, आपने वीज़े का काम शुरू कर दिया है। तो मैं साफ लफ्ज़ों में आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मैंने कोई कंसल्टेशन शुरू नहीं की, मैं कोई वीज़े नहीं लगवा के दे रहा। मेरी बस कोशिश होती है कि मैं पहले एक इंफॉर्मेशन को पढ़ता हूँ, उसको इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे कंफर्म करता हूँ और कंफर्मेशन के बाद उस पर एक वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स के लिए ले आता हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ़ एक गाइडेंस है, मेरा मकसद कोई कारोबार नहीं या किसी भी दोस्त का या किसी भी ऐसे कंसल्टेंट का जो ये सब कुछ कर रहा है उसका नुकसान करना नहीं है। तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने, दोस्तों ने रब्ता किया, जी हमारा वीज़ा लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। तो मैं वीज़ा नहीं लगवा रहा, ना मेरे कोई कंसल्टेशन है, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मेरे पास कोई डन बेस है, ना कोई मेरा ऑफिस है। तो आज मैं उन फ्रॉड्स को, उन स्कैम्स को आपके सामने रखूँगा जो अक्सर कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं। अच्छा, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साफ़ नीयती के साथ एक अपनी कंसल्टेशन सीधी सीधी चार्ज कर रहे हैं। वो बताते हैं जी हम 50,000 आपसे लेंगे, बाकी जो ख़र्चा होगा वो आपके सामने। तो ये बात अच्छी है, ठीक है, उनका बिज़नेस है, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे भी काम करते हैं कि वो अपनी कंसल्टेशन चार्ज करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सबको टारगेट नहीं करूँगा, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोगों की मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले तो कंसल्टेंट का मिजाज ऐसा होता है कि वो आपको टेबल पे बैठा बैठा यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सारे सैर करा देता है और ऐसी गुफ्तगू करता है कि किसी भी बंदे को यकीन हो जाता है कि मैं बस एक हफ़्ते में चला जाऊंगा। और ये एक हफ़्ते की उम्मीद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पे चली जाती है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, आप किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले उस कंट्री की वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे जाने के बाद आप उस कंट्री की जो भी आपका वीज़ा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़िए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़िए। आप ये देखा करें कि मैं जिस मुल्क में जाना चाहता हूँ वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो मुझे वीज़ा कैसे देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और हम लोग उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखते, हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट अंदर तलाश करते हैं कि कहीं पे कंसल्टेंट या एजेंट लिखा हो, तो हम एजेंट के पास भाग जाते हैं। और उसका भी कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर है, आप खुद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते, खुद सर्च नहीं करते। हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी है, मैं वीडियो कहाँ से बनाता हूँ, इंटरनेट से ही पढ़ के बना रहा हूँ। हर एक मुल्क की वेबसाइट है, इमिग्रेशन वेबसाइट है, आप वो नहीं पढ़ना पसंद करते, आपके पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। आपको पता है जी कि कंसल्टेंट के पास जाना है, उसको पैसे देने हैं और पैसे दे के काम करवा लेना है, और वो भी फिर आपसे पैसे लेता है। हर मुल्क अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी वेबसाइट पे बताता है और हम उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं ढूंढते, हम एजेंट या कंसल्टेंट ढूंढते हैं। सबसे पहली बात जहन में रखिए कि किसी मुल्क का वीज़ा डन बेस नहीं होता, क्योंकि वीज़ा कंसल्टेंट ने नहीं देना, वीज़ा देना है एम्बेसी ने। और अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के दौरान या किसी भी जगह पर ये मेंशन कर दें कि मैं एजेंट के थ्रू आया हूँ या कंसल्टेंट के थ्रू आया हूँ, अगर आप एयरपोर्ट पे उधर पहुँच भी जाएं, वो आपको वहीं पे डिपोर्ट कर देंगे और अगली फ़्लाइट से वापस भेज देंगे। वो लोग इतने सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के। कोई भी वीज़ा डन बेस नहीं होता। एक बात जहन में रखिए कि अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा प्रोसेस तक आपकी एक्सेस नहीं है, आपकी रसाई नहीं है, तो समझें कि आपके साथ कहीं ना कहीं पे स्कैम हो रहा है।
کنسلٹنٹ کا کام ہے کنسلٹیشن لے اور ویزا پروسیس میں لائے، ویزا اپلیکیشن دے، ویزا اپلیکیشن کے بعد ویزا اپلائی کرنے کے بعد وہ اپلیکیشن نمبر آپ کو دے، آپ اس کو ٹریک تو کر سکیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ اپنے اب وہ جو اکاؤنٹ جس کے تھرو آپ کی ویزا اپلیکیشن جا رہی ہے، ہر ایک بندے کا الگ اکاؤنٹ بنتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور کینیڈا کے لیے، تو آپ کے پاس وہ ایکسیس ہونی چاہیے، آپ کا اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے، ٹریکنگ آئی ڈی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کام اس وقت کس سٹیج پہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں مل رہی تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کے ساتھ اسکیم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، اکثر دوست کہتے ہیں جی ڈن بیس کرایا ہے۔ ڈن بیس کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا اسکیم اور اتنا بڑا فراڈ ہے جس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ فار ایگزامپل کوئی بھی آفس ہے، وہاں پر 100 بندہ پاسپورٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے کہ ہم سے پیسے لے لیں، ڈن بیس کریں۔ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میرے بڑے دوست ہیں جو یہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف باتیں بھی ہوں گی، شاید میرے منہ پہ کوئی نہ بھی کر سکے، لیکن بیک بائٹنگ بھی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ کریں گے، اور مجھ سے شاید کوئی رابطہ بھی کرے اور کہے کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں بنائی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شاید میری ویڈیو بنانے سے اتنا ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، وہ ان کا قصور نہیں ہے، آپ لوگوں کا قصور ہے، چونکہ آپ لوگ اس پہ محنت نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، تو وہ آپ کے بھولے پن اور لا علمی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اگر ایک آفس میں 100 بندہ پاسپورٹ لے کے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا ڈن بیس کریں، تو ہوتا کیسے کہ جو ایکچول کاسٹ ہے اس سے 2 یا 3 یا 4 گنا زیادہ وہ آپ کو پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا 20 لاکھ خرچہ ہے تو وہ آپ کو 60 لاکھ بتائیں گے کہ ڈن بیس 60 لاکھ میں کریں گے، جس میں ہر چیز ہماری، بینک سٹیٹمنٹ بھی ہماری، جس میں ہر چیز اے ٹو زی ہم جانے اور ہمارا کام جانے، آپ نے صرف پاسپورٹ اپنے ڈاکومنٹس دینے ہیں۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ وہ 100 بندے نے پیسے دے دیے ایک ایگزامپل کے طور پر، تو کروڑوں روپے کی مالیت، کروڑوں روپیہ ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو جن فائلز کا، جن کلائنٹس کا ان کو کنفرم ہوتا ہے، 90% چانس ہوتا ہے کہ اس کا ریجیکٹ نہیں ہوگا، اس کا ویزا لگے گا، اس کی ہر چیز پوری ہے، وہ ان کا اپلائی بھی کر دیتے ہیں، اور اکثر کا ویزا آ بھی جاتا ہے۔ کچھ 100 میں سے 8-10 ایسے ہوتے ہیں، تو باقی 90 بندے جنہوں نے لاکھوں روپیہ کیش دیا ہوا ہے، ڈپازٹ کروائے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ ویزا دیں، لے کے دیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ 1 سال کا ٹائم دیں یا 6 مہینے کا ٹائم دیں، اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون بندہ ہے جو اپنا نقصان برداشت کرتا ہے؟ وہ کہاں سے پیسے دے گا آپ کو؟ اور ایسے کون رسک لیتا ہے؟ ہوتا ایسا ہے کہ وہ جو پیسے کروڑوں روپیہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر وہ کروڑوں روپیہ بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ میں 1 سال کے لیے رکھ دیے جائیں تو ان کروڑوں روپیہ سے بہت زیادہ منافع آ سکتا ہے۔ تو وہ 1 سال آپ کا پیسہ یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کا پیسہ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ کنسلٹیشن اور یہ معاملات ان کا سائیڈ بزنس بن جاتا ہے۔ اصل بزنس وہ ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے آپ کا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کا ٹوٹل پیسہ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، تو 6 مہینے سال کے بعد ان کو پروفٹ ہی اتنا آیا ہوتا ہے کہ وہ کئی کروڑ کما چکے ہوتے ہیں، اور ان میں سے آپ کو وہ اگر آپ نے 50 لاکھ دیا تھا تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی ویزا فیس نکل گئی، یہ نکل گیا، وہ نکل گیا، 5 لاکھ آپ کا خرچہ ہوا تھا وہ نہیں مل سکتا، یہ باقی 45 لاکھ آپ لے لیں۔ وہ اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ آپ کے پیسوں سے 50 لاکھ سے 70 لاکھ کما چکا ہوتا ہے، اور اس 70 لاکھ میں سے آپ کا 45 لاکھ آپ کو واپس کر دیتا ہے، اور 25 لاکھ اپنا منافع کما چکا ہوتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، شاید یہ ڈیجٹ میں غلطی ہو جائے، لیکن بہرحال طریقہ یہی ہے۔ تو آپ کا پیسہ یوٹیلائز ہوتا ہے، آپ کے پیسے سے وہ پیسے بناتے ہیں، اور سال کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کا ویزا نہیں لگا۔
یا آپ کی فائل میں یہ مسئلہ مجھے ڈر ہے میں ویزا اپلائی کروں گا تو ریجیکٹ ہوگا، تو آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے، آپ اس ملک میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو پھر وہ آپ کو آپشنز دیتا ہے کچھ سستے والے کہ یار اگر وہ نہیں ہوا تو چلو میں آپ کا اتنے پیسوں میں پولینڈ کا یا فلاں کنٹری کا کہیں اور کا کروا دیتا ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے یار 1 سال بھی ویٹ کیا ہے، کہیں نہ جانے سے پورے خاندان میں بھی بتا دیا، سب کو پتہ جی باہر جانا تھا، اب نہیں جا رہا تو چلو جدھر کا یہ کہہ رہا ہے ادھر کا ہی کر دے، جاؤں میں یہاں سے۔ تو وہ تھوڑے سستے ملک پکڑ کے آپ کو جہاں پر ایکسپینس کم ہونا ہے اور ان کو پتہ ہے ویزا کنفرم میں مل جانا ہے، تو وہ آپ کو اس لسٹ میں ڈال کے بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ جا کے آپ اس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے ویزا لے، کم از کم ویزا تو دیا، بھاگا تو نہیں ہے۔ اور یا پھر وہ آپ کو پیسے واپس کر دیتے ہیں، تو آپ پیسے لے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا ایماندار بندہ ہے، مجھے اس نے پیسے واپس کر دیں۔ دوستو پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور وہ پیسے آپ کے پیسوں سے وہ پتہ نہیں کتنا پیسہ کما چکا ہے اور اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ڈن بیس کس بیس پہ کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مطلب ڈن، وہ کہتے ہیں جی ڈن کریں، ڈن ہم تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈن کریں، وہ کس بیس پہ کیا جاتا ہے؟ ویزا تو انہوں نے نہیں دینا، ویزا تو ہم ویسے نہیں دینا۔ اور اب یہ 100 بندوں میں سے جن 10 کا ویزا لگ گیا ہے وہ خوش ہوتے ہیں جی ہمارا ڈن بیس کیا تھا، بڑا اچھا کنسلٹنٹ ہے، ہمیں نہ چکر لگانے پڑے، یہ ہوا وہ ہوا۔ حالانکہ وہ سارے وہ بندے ہوتے ہیں جو تقریباً 80% ان میں سے وہ لوگ ہیں جو خود بھی کوئی ہاتھ پاؤں ہلائیں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ 10 بندوں کی تصویریں بھی لگتی ہیں، وہ 10 بندے جو ہیں وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں، وہ پورے شہر میں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں بندے کا ویزا لگا، اس کے بیٹے کا ویزا لگا، اس کے بھائی کا ویزا لگا، اس کی بہن کا ویزا لگا۔ تو لوگ پھر کہتے ہیں کہاں سے لگوایا؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے لگوایا۔ تو وہ ایڈورٹائزمنٹ تو ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی جا کے اسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ویزا پروسیس جو ہے یہ 110%، یہ ذہن میں رکھیں، یہ امبیسی کے ہاتھ میں ہے، امبیسی نے ویزا دینا ہے، کنسلٹنٹ نے نہیں دینا۔ اور اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ سے ڈن کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا پیسہ استعمال کریں گے اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اگلی بات، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اگر ویزا اپلیکیشن تک ایکسیس نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اسکیم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، ڈن بیس میں تقریباً لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے نہیں، تقریباً کرتے ہیں۔ تیسری بات، جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، بینک سٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ اللہ کے بندوں، جو 60 لاکھ ادھر سے ادھار اٹھا کے یہ کر کے اس کو 50-60 لاکھ اس بندے کو دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے بینک سٹیٹمنٹ نہیں بنا سکتے؟ اب وہ کہیں سے وہ آپ سے بینک سٹیٹمنٹ کا وہ 6% بھی لے رہا ہوتا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ بنوانی ہے، انویسٹر سے بات کی ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ وہ آپ کے پیسے سے بینک سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں۔ تو اگلا اسکیم یہ ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کا ہی پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے چیک بک اور اپنا ATM کارڈ جمع کروایا ہوا ہے، آپ کے ہی پیسے ہیں، وہ پیسے آپ نکلوا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر ہے تو 60 لاکھ میں آپ کا ڈن ہوا ہے، تو وہ 50 لاکھ روپیہ وہ ہاف پیمنٹ تو اس نے آپ سے پہلے لی ہے، ہاف اس نے ویزے کے بعد لینی ہے، اور بلکہ ڈن بیس پہ کئی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں بھی سارے پیسے دیں، ویزا نہ آیا تو واپس لے لیجیے گا، تو وہ آپ سے پورے پیسے لے رہے ہیں۔ تو آپ نے 60 لاکھ میں ڈن کیا، 50 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا ہی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے۔ تو اس میں 2 پہلو نکل آئے، ایک تو یہ تھا کہ وہ آپ کا پیسہ یا تو انویسٹ کر رہا ہے بزنس میں، تو یا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ کے بینک سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں ان کو فائدہ ہے۔ پہلا تو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ بزنس میں جو انویسٹ کر رہے ہیں وہاں سے منافع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے رکھ رہے ہیں، تو اگر 6% بھی لگائیں تو 1 لاکھ کا 6,000 روپیہ بنا، تو 10 لاکھ کا 60,000۔
تو تقریباً 50 لاکھ کا 3 لاکھ روپیہ پر منتھ ان کو وہ بچ گیا ان کا. وہ جو انہوں نے کسی اور کو دینا تھا 3 لاکھ روپیہ مہینے کا، وہ 3 لاکھ ان کو بچ گیا. اور اس کے بعد پھر میرے اپنے سٹی میں ایسے کچھ معاملات ہوئے، اور اکثر میں نے سنا ہے جی کنسلٹنٹ بھاگ گیا. ہوتا کیا ہے کہ وہ اس نے ڈن بیس کیا تھا، تو وہ ضرورت سے زیادہ جو ان کی سمجھ نہیں آتی وہ کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ہو گیا لاس. اب وہ پیسے کہاں سے دیں؟ وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں. وہ جی ہم دے دیں گے 6 مہینے بعد، سال بعد، یہ وہ. مختصر یہ کہ نیگلیجنس اصل میں اس بندے کی ہے جو یہ ڈن بیس کر رہا ہے. اس کے علاوہ پھر ڈن بیس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہی مطلب ہوا نا کہ میں ڈاکومنٹس دوں گا، آپ نے باقی سب کچھ کرنا. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کو وہ ڈن بیس کرنے کے بعد بھی کام وہ سارا آپ سے ہی کرواتے ہیں. سارا کام آپ سے کرواتے ہیں. بینک اکاؤنٹ جا کے آپ نے کھلوانا ہے، آپ نے وہ ڈاکومنٹس اپنے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں وہ چیزیں، وہ ساری کھجل خاری آپ نے خود کرنی ہے، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. تو اس بات پہ وہ سچے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہیں باقی، اور پیسے آپ نے دینے ہیں، باقی کام ہم کریں گے. تو ان کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو ویزا جو ہے، وہ ویزا پروسیس کے لیے جو فائل تیار کرنی ہے وہ فائل تیار کر رہے ہیں. اگلا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ہاں بہت سے ایسے بندے ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں، جو محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن اکثریت میں ایسا ہے کہ ان کے پاس فارمیٹ بنے ہوئے ہیں فائلز کے. وہ فارمیٹ پہ آپ کا نام چینج کرتے ہیں اور ایک جیسے ہی کئی کیس ایمبیسی میں بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی شہر میں ایک ہی بندہ، مطلب ایک ہی شہر میں اتنے سارے لوگ جن کی بینک سٹیٹمنٹ سیم ہے، ایک ہی شہر میں اتنے سارے لوگ جن کے دادا باپ اور ان کے بھائی اور ان سب کے بزنس سیم ہیں، ایک ہی شہر میں اتنے. تو یہ بڑی چیزیں یہ میٹر کرتی ہیں. ایمبیسی اس چیز کا خیال رکھتی ہے کیونکہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کا سٹی مینشن. دوستو اگلا اسکیم اس میں یہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ویزے میں. جن یونیورسٹیز کا آپ حیران ہوں گے، جن یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی اوپن نہیں ہے، ان کے آفر لیٹر اپنے آفس میں پرنٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو آفر لیٹر آگے، پیسے دیں. اس یونیورسٹی میں اس مہینے یا اس سال میں انٹیک نہیں ہے، ان کو اسٹوڈنٹ ریکوائر نہیں ہے. اور یہ ایک بہت آسانی سے یہ چیز پکڑی جا سکتی ہے. ہم نے ویب سائٹ پہ دیکھنا ہی نہیں کبھی. مسئلہ یہ ہے وہ دیکھے تو صحیح کورس آفر کر رہی ہے یونیورسٹی کے، نہیں، وہ آفر لیٹر بنایا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اس میں یونیورسٹیز بھی انوالو ہیں، وہاں پہ جو بندے ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہ بھی انوالو ہیں. انہوں نے ایکسیس دی ہوئی ہے ان کو کہ ٹھیک ہے ہم سے نہ ہر دفعہ پوچھا کرو، یا خود ہی آپ جو ہے نا وہ نکال کے دے دو. تو وہ آفر لیٹر یہاں پہ پاکستان میں نکل رہے ہیں. تو کتنا بڑا اسکیم کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں. اب وہ آفر لیٹر یونیورسٹیز کے نکال کے دے رہے ہیں. بلکہ میں ایک اپنے بہت اچھے دوست ہیں ان کے پاس تھا، وہ بھی بڑے اچھے کنسلٹنٹ ہیں. تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا جی یہ میرے پاس آفر لیٹر ہے، تو بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں یہ وہ. تو انہوں نے، ان کے پینل پہ بھی وہ یونیورسٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو 3 دن پہلے اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں، آج آپ کو آفر لیٹر کس بیس پہ دیا گیا ہے؟ وہاں پہ تو سیٹ ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کورس ہی اس یونیورسٹی میں نہیں ہے، تو یہ آپ کو آفر لیٹر کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک پوائنٹ پہ مسٹیک جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ ہم ایسے مسٹیک کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد پڑھنا تو ہے ہی نہیں، ہم نے تو جانا ہے پیسے کمانے. تو ہم کہتے ہیں کسی طریقے بس یہاں سے نکلیں. ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ٹھیک ہے غلط ہے، ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوٹے ہم یہاں سے جائیں. اور اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس بھولے پن سے، لا علمی سے، ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جو آپ کے بھولے پن اور لا علمی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، جو جینوئنلی آپ کا اچھا ویزا کنسلٹنٹ ہے یا کوئی ایجنٹ ہے، وہ سکسیس کی گارنٹی نہیں دے گا.
یہ بات پلے باندھ لے، وہ کبھی آپ کو سکسیس کی گارنٹی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے میری رسائی ویزا تک نہیں ہے، ویزا اپلیکیشن تک ہے۔ وہ آپ کو صاف بولے گا کہ میں کوشش کروں گا، فائل تیار کروں گا، یہ فائل میں ویزا اپلیکیشن ہے، یہ آپ کا اپلیکیشن نمبر ہے، میں اپنی کنسلٹیشن اتنی لوں گا، میں آپ کو فائل تیار کر کے ویزا اپلائی کروا دوں گا، اس کے بعد آپ جانیں ایمبیسی جانیں۔ تو دوستو ہر ملک کے ویزا اپلیکیشن آن لائن ہو رہی ہے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ ایسی کنٹریز ہیں، چائنا ہے، آسٹریلیا ہے، جن کے پینل پہ یونیورسٹیز ہیں اور وہ وایا کنسلٹنٹ ہی آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ کچھ یونیورسٹیز ہیں۔ لیکن بہت سی ایسے ان ملکوں میں بھی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو وداؤٹ کنسلٹنٹ وہ آپ خود اپلائی کرتے ہیں، اسکالرشپس اور یہ وہ آپ کو خود آفر کر رہے ہیں۔ تو میں جس نتیجے پہ اترا ہوں وہ آپ سے اسی ویزا اپلیکیشن فارم کو فل کرنے کے لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں۔ یہ فارم فل کیا، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس تھے وہ آپ نے محنت سے بنوائے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ، ویزا کے لیے آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ساری چیزیں آپ نے خود بنائی ہیں، بس اس نے اپلوڈ کرنی ہے، آپ کا نام اپلوڈ کرنا ہے، پاسپورٹ سکین کروانا ہے، یہ وہ آپ کے ہی دیے گئے ڈاکومنٹس کو اس نے صرف ٹائپ کر کے ایک فائل تیار کر کے، فائل تو ساری آپ سے بنوائی ہے انہوں نے، اور وہ ویزا اپلیکیشن آن لائن ہونی تھی انہوں نے اپلوڈ کر دی، صرف یہ فارم فلنگ کا آپ لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں۔ اور شروع میں تو وہ سب آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں جی یہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ڈن بیس ہے، ہم آپ کو 4 مہینے میں رسپانس دیں گے، 6 مہینے میں رسپانس دیں گے، 5 مہینے میں رسپانس دیں گے، سال کے اندر ویزا آ جائے گا۔ وہ جیسے 4 مہینے ہوتے ہیں تو پھر سب سے بڑی بات وہ کہہ دیتے ہیں جی ایمبیسی سلو ہو گئی ہے، وہ سارا مدعا اٹھا کے ایمبیسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، وہ سب کچھ تو انہوں نے ایمبیسی پہ ڈال دیا، اور خود وہ کہہ دیتے ہیں جی کلین چٹ، اگر نہیں ہوتا پیسے لینے ہیں صبح لے لیں واپس، ہم پیسے دیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں یار میں پیسوں کا کیا کروں گا، میرے سال پورا تم نے ضائع کروا دیا، آپ کہہ رہے ہو پیسے لے لو، تو آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بعد میں وہی آپ کو کہتے ہیں، پھر کنسلٹنٹ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی جان میں ایک کوشش کر سکتا تھا، ویزا ایمبیسی نے دینا ہے، تو یہ بات پہلی میٹنگ میں کیوں نہیں بتائی؟ اب تو بڑی ایشورنس تھی کہ میں یہ کروا دوں گا، وہ کروا دوں گا، میرے بندے ہیں، وہاں بندہ ہے، میرا ایمبیسی میں بندہ ہے، میں اس سے بات کروں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اس کے بعد وہ سارے پرومسز، ساری باتیں وہ وینش، ختم۔ اور خدا را جو آپ ایگریمنٹ ان سے سائن کرتے ہیں، خدا را ان کو پڑھیں، وہ سارے پیپرز پڑھیں، جو ایگریمنٹ 6 صفحوں کا، 7 صفحوں کا، جو ایگریمنٹ یا 1 صفحے کا، 1 لائن کا بھی ہے، آپ وہ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، پھر سائن کریں۔ اس کے اندر انگلش میں وہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ تاکہ کل کو اگر کوئی بندہ عدالت میں جائے تو ہم بولیں گے یہ ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا ہے، ہم نے تو پہلے ہر چیز مینشن کی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے جی، ایمبیسی ویزا دے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کی ویزا اپلیکیشن کریں گے، ہم یہ تو وہ آپ نے بس جلدی جلدی پیسے تو ٹیبل پہ پڑے ہیں، وہ آپ کو باتوں میں لگا کہتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے ڈن بیس ہو گیا، ادھر سائن کرے، ادھر سائن کرے، ادھر سائن کرے، 3 صفحوں پہ سائن کروائے، اور وہ بندہ لیگلی سیکیور ہو گیا اور آپ پیسے پھنسا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ جتنا لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ ٹوٹل 100% ان کی فیور میں ہوتا ہے، آپ کی فیور میں نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، کبھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، انٹرنیٹ پہ اس کے پرفارمنس دیکھیں کہ لیگل ایگریمنٹ کے پرفارمنس کیا ہیں، یہ کنسلٹنٹ آپ وہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اور جو سائن آپ کر کے آئے ہیں، آپ کم از کم وہ خود آپ کے پاس پڑا ہوگا وہ ایگریمنٹ، آپ اس کو ابھی کھول کے پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے حق میں اس میں تو بات ہی کوئی نہیں لکھی۔ تو وہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دیں گے کہ آپ اس کو اچھے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، وہ آپ کو میرے جانے کا ٹائم ہو گیا، میری میٹنگ ہے، میں نے جانا ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں دیں گے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اتنی دیر میں آپ ان سے بات کریں، وہ آپ سے پیسے پکڑ کے اپنے پاس رکھ چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں اب آپ نے سائن کرنے تو آپ ان کو صاف لفظوں میں کہیے کہ بھائی دیکھیں میں نے آپ کو دینے ہیں پیسے کبھی بھی ایگریمنٹ سے پہلے ان کے سامنے رکھے ہی نہ، ان کو بولے میں نے دینے ہیں آپ کو پیسے، ایگریمنٹ میرے سامنے رکھیں، میں ایک ایک پوائنٹ پڑھوں گا، میں پھر آپ سے بات کروں گا، اور پھر ایگریمنٹ پڑھ کے ان کی باتوں سے
اندازہ لگا لیجئے گا کہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر وہ آپ کو اپنی ویب سائٹس دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو اتنے ویزے میں لگوا چکا ہوں، اور یہ ریشو دیکھیں ہماری بڑی اچھی ریشو ہے۔ آپ کے فلاں بندے، آپ اس فلاں بندے سے پوچھیں، اب پورے شہر میں سے آپ کو وہ گنے چنے بندے بتا دیں گے، بھئی 100 میں سے 2 کا لگا، 98 کا نہیں لگا، آپ کو ان 98 کا نہیں بتائیں گے، ان 2 کا بتائیں گے، اور پھر اپنے ویب سائٹ پہ دکھا دیں گے۔ تو ویب سائٹ کے اوپر تو وہ آن لائن ٹریفک جو ہے وہ آج کل وہ فیک اور یہ ساری آ جاتی ہے۔ یہ یوٹیوب چینلز پہ لوگوں نے یہ فیک آڈینس رکھی ہوئی ہے، اور اتنی، بھئی میں کوئی 87 ویڈیوز، غالباً 80 پلس ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، تو اتنی جلدی یہ گرو کرنا ہوتا تو ہم نہ گرو کر جاتے۔ یہ سب کچھ فیک اور ایک آرٹیفیشل چیزیں چل رہی ہیں، وہ ویب سائٹ پہ ٹریفک اور ویزاز ریشوز، اور یہ ساری وہ ویب سائٹ کے اوپر وہ فیک جو ہے نا وہ ایک آپ کو دکھا دی جاتی چیز، وہ ویوز، وہ ساری چیز۔ تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو ان کے تو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی، ان کے تو ہزاروں میں ویوز ہیں، لاکھوں میں ویوز ہیں۔ میں نے تو انٹرنیٹ پہ دیکھا، فیس بک پہ میں نے دیکھا، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، لوگوں کے کمنٹس نیچے پڑے، اور وہ ویوز اتنے زیادہ، لاکھوں کے ویوز ہیں، یار بڑا کام ہے اس بندے کا۔ وہ سب آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ اگر وہ 30,000 ویوز ہیں تو شاید جینوینلی اس میں سے 1,000 ہوں گے۔ تو اب چونکہ 30,000 کا لوڈ اوپر پڑ گیا ہے، تو وہ ریٹنگ میں وہ ویڈیو آ گئی، اور وہ آٹومیٹکلی وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے ان ویڈیوز کی، یوٹیوب ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے۔ تو وہ گوگل آپ کو آٹومیٹکلی وہ سپانسرڈ ویڈیو کر کے آپ کے سامنے پھینکتا ہے، آپ کھولتے ہیں کہ جی ویزا ہے، تو آپ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو ایسے ویوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے بندے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ جس کے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے، یا وہ نیچے کمنٹ کرے گا، تو فیس بک پہ تو سیدھی بات ہے، وہ جو پیج کا آنر ہے وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اور اس بندے کو بلاک کر دیتے ہیں۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور میں نے تو تمہیں پیسے واپس کر دیے تھے، اور پھر جب وہ بندے کہتے ہیں جی فلاں بندہ ملا تھا، وہ کہتا ہے جی کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، یہ وہ، تو وہ کہتا ہے جی اس کو بلا کے پوچھیں، اس کو پیسے ہم نے واپس نہیں کیے، انہوں نے ایک کہانی پہلے سے تیار کی ہوئی ہے۔ آپ کو مطمئن کر لیتے، اسی کو تو کنسلٹنسی کہتے ہیں، وہ آپ مطمئن ہو گئے تو بات ختم۔ اور پھر ڈن بیس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے کہتے ہیں جی ویزا لگے یا نہ لگے، آپ کے پیسے آپ کو واپس ملیں گے۔ اس میں پرسنٹیج نہیں بتاتے کتنے ملیں گے، پوچھیں ان سے، اگر ویزا ریجیکٹ ہوا تو آپ ہمیں کتنے واپس کریں گے، یہ 50 لاکھ لے رہے ہیں، اس میں سے کتنے دیں گے؟ وہ آپ کو کبھی بھی 50 لاکھ واپس نہیں کریں گے، میں ڈیڈلی شور ہوں اس پہ۔ آپ کا 50 لاکھ، میں نے پہلے کہا، وہ بینک میں گیا ہے یا جہاں پہ بھی بزنس میں گیا ہے، جدھر بھی گیا ہے، بھئی آپ کی ویزا پروسیسنگ اور یہ وہ ایمبیسی تک وہ چیزیں پہنچی نہیں ہیں، سال کے بعد انہوں نے پیسے واپس کر دو کبھی بھی وہ۔ اور اگر وہ ویزا کر بھی دیں، کیا ہوگا؟ ریجیکٹ ہوگا۔ ویزا ریجیکشن پہ صرف کیا ہوتا ہے، ویزا اپلیکیشن فیس ضائع ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، جس چیز پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ویزا، آپ ویزا دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے۔ تو کیا ہوگی ویزا اپلیکیشن فیس؟ $500 ہوگی میکسیمم، $800، $1,000 ہوگی، اتنی ویسے نہیں ہوتی، $100، $200، $150 اس کے درمیان ہوتی ہے ہر ملک کی ویزا فیس۔ چلو $1,000 کر لو، 3 لاکھ کر لو، 47 لاکھ تو واپس آئے نہیں آتا۔ اور جتنے کنسلٹنٹ ہیں وہ اپ فرنٹ پہ آپ سے پیسے وصول کر لیتے ہیں، وہ آپ سے پیسے لے کے رکھ لیتے ہیں، ڈن بیس ہے نا، آپ ویزا لگوائیں ہم پیسے دیں گے، سمپل۔ آپ کو اپلیکیشن فیس ہے فار ایگزامپل $200، آپ $1,000 لے لیں، آپ ہمارا پروسیس شروع کریں، ویزا لگ جائے گا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو اپنا ویزا اٹھائیں گے، ورنہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ ان کو بولیں کہ ہمارا ویزا لگے گا تو ہم آپ سے ویزا لے لیں گے، پیسے آپ کو دے دیں گے، اگر ہمارا ویزا نہیں لگے گا تو پیسے ہمارے پاس رہنے دیں، آپ نے بھی تو رکھنے ہی ہے نا، تو وہ ہمارے پاس رہنے دیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ ایک آدمی کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یار بڑے بندے تمہارے پاس آتے ہیں اس کام کے لیے، اور بڑا کام ہے تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے تم پہ۔ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے رزق کے لیے کچھ بے وقوف پیدا کیے ہوئے ہیں، جب تک وہ زندہ انسان کا رزق لگا ہوا ہے،
یہ ویسے حقیقت ہے، ہر فیلڈ میں ایسا ہے. کیونکہ میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ پیسے دے دیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کریں جلد بازی میں مت کریں، سمجھیں ہر چیز کو. پھر کئی جگہ پر ویزا کنسلٹنٹ آپ کو آفرز دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ سے پہلے کر لیں تو میں اتنے میں ڈن کروں گا، اگر آپ اس ڈیٹ کے بعد جائیں گے تو آپ کو اتنے دینے پڑیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے. پھر اس میں سے بہت سے ایسے کنسلٹنٹس ہیں جنہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے کہ جاب کی ذمہ داری ہماری، ہیلتھ انشورنس ہماری، یہ ہمارا وہ ہمارا. بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی آفر دے رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو صحیح ہیں. بندے پھنس جاتے ہیں. پھر آگے جا کے وہی سب کچھ ہوتا ہے. ہیلتھ انشورنس بھی آپ کے پیسوں کی ہو رہی ہے، ہر چیز آپ خود، یہ پیڈ کانٹینٹ ہے، سب کچھ آپ خود پے کر رہے ہیں. اور کہنے میں وہ دکھنے میں ایک کمپنی ہوتی ہے، جی باہر ہمارا آفس ہے اور رجسٹرڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ جاب آپ کو لگوائیں گے. اور پھر سب سے بڑا ایک اور اسکیم ہے کہ وہ آپ جاتے ہیں جس بھی جگہ پر، اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے اس ملک میں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا بندہ آ کے آپ کو ایئرپورٹ سے لے لے گا. وہ بھی پیڈ کانٹینٹ ہے. وہ جو آ رہا ہے وہ آپ کو ٹیکسی پہ لے کے جائے گا، کھانا کھلائے گا، آپ کو ہوٹل کرا کے دے گا یا جہاں پر بھی آپ نے رہنا. اس کے بعد بولے گا کہ آپ کو وہ سر نے بتایا نہیں تھا، وہ $500 آپ نے دینے. بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے کس چیز کے چارج کر رہے. ہمارے تو ایم تو نہیں آئے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ $500 دینے ہیں تو وہ آپ دے دیں. تو اس $500 میں سے بھی جناب کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ جو لینے آیا تھا اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. سچ کہوں تو یہ چیز میرے ساتھ بھی ہو چکی ہے کہ میں کسی کنٹری میں گیا اور وہاں پر وہ بندہ، اس نے مجھے، بندے نے کہا جی آپ کو لینے آئے گا. وہ جب خیر اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا، مجھے ٹیکسی پہ لے گیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد رہائش کا بندوبست کیا. کیونکہ یہ میرا اتنا کیوں کر رہا ہے. تو ایک رات میں رکا، اگلے دن وہ آیا، ان کا جی سر اتنے پیسے دے دیں. میں نے کہا کس چیز کے پیسے؟ ان کا وہ آپ کو سر نے نہیں بتایا. میں حیران ہو گیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. خیر پھر کیا کرتا، دینے پڑتے ہیں. کیونکہ ان ملکوں میں رستوں کا نہیں پتہ، ان ملکوں میں جا کے آپ کو بہت سی چیزیں پرابلمز آتی ہے. پھر بندہ کہتے ہیں چلو اس کو پیسے دے کے جان چھڑاؤ، ہیلپ تو کی ہے نا اس نے. اور پھر اگلا اسکیم یہ ہے کہ جن کا ویزا لگا ان کو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کلائنٹ دیں تو ہم اس میں سے آپ کو شیئر دیں گے. تو وہ جس کا ویزا لگا ہوتا ہے وہ پھر بندے گھیرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے تو پورے کروں. وہ اپنے پورے کرنے کے چکر میں کلائنٹ دیتا ہے. پتہ نہیں اس میں سے کس کا ویزا لگے گا، کون پھنسے گا، کوئی پتہ نہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کو ٹیکس پیڈ کانٹینٹ دکھا دے گا کہ میں تو ٹیکس دے رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ منسٹری آف کارپوریشن کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے فلاں، مطلب GSTIN کی طرف سے فلانی جگہ سے، مطلب ایسے ایسے نام لے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کیا. اس کے سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے رکھ دے گا، دیکھیں اس ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں فلاں انشورنس کے ساتھ، فلاں سیکیورٹی ادارے کے ساتھ. آپ نے ادھر جانا ہے ہمارے بھیجے بندے کے ساتھ. کوئی بندہ وہاں پہ کوئی بندہ کرے گا تو ایسے حرکت کو کرے گا، کوئی چوری کرے گا کوئی، تو وہاں پہ ہمارا سیکورٹی سسٹم ہے یہ سارا. ہم وہاں پہ ہمارے ہم باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں، ہماری رجسٹریشن ہے فلاں کمپنی سے فلاں کمپنی سے، NTN GSTI یہ وہ پتہ نہیں کیسی کیسی کمپنیز کے نام لے لیں گے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اکثر لوگوں کے فون میں آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل فیک انٹرنیشنل نمبرز. اب یہ تو خیر اس دور میں کیا سکیم رہ گیا، انٹرنیشنل نمبر سے وہ کالز دکھائیں گے. دیکھیے کل مسٹر ولیم کی کال آئی فلانے کی، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، فلاں منسٹری میں میری بات ہوئی ہے، یہ دیکھیں آپ کے لیے یہ 10 منٹ پہلے میں نے فون کیا ہے امبیسی میں، وہاں پہ فلاں امریکہ میں میں نے کال کی ہے، نیو یارک میں یہ نمبر دیکھیں. آپ لوگ وہاں پہ وہ آپ کو کال ہسٹری بھی دکھا دیں گے کہ دیکھیں میری 8 منٹ بات ہوئی ہے، 7 منٹ بات ہوئی ہے. یہ سب کچھ چلتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا اس میں بہت سی چیزیں ہڈن چارجز کے طور پہ ہوں گی. فار ایگزامپل آئٹس کی تیاری کرانی تھی، یہ کرانا تھا وہ کرانا تھا، ہمارے اپلیکیشن فیس اتنی ہے، وہ ایگریمنٹ کی فیس اتنی ہے، یہ چیزیں. تو وہ اس صورتحال میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو خرچے ہوتے ہیں یہ ان سے وہ اپنے آفس کے خرچے پورے کر لیتے ہیں. بلکہ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میں فلاں کنسلٹنٹ کے پاس گیا تو انہوں نے میری باقاعدہ طور پہ بات کرائی فون پہ. تو وہ کسی بندے سے انہوں نے میری بات کرائی، وہ بندہ انگلش میں بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی میں ایمبیسی میں ہوں. تو میں وہ حیران ہو گیا.
تو بعد میں وہ لاہور کی یہ بات ہے، تو وہ کہتے ہیں بعد میں وہ جب پکڑے گئے تو پتہ چلا وہ سارا فیک نمبر تھا، اور وہ بندہ باقاعدہ طور پر رکھا ہی اس لیے تھا انہوں نے، جس کو وہ پے کرتے تھے منتھلی، اور وہ سب کچھ فیک کانٹینٹ تھا۔ وہ آپ سے ویزا آفیسر بن کے، ایمبیسڈر بن کے بات کر رہا تھا۔ کیوں بات کرے گا وہ ہم سے؟ نہیں بات کرتا۔ تو یہ پیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ بہت بڑے سکیمز ہیں، یہ ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی ویزا جو ہے وہ آپ سے کرنٹ سیلری ریکوائر نہیں کرتا کہ آپ کی کرنٹ آمدن کتنی۔ کنسلٹنٹ آپ سے پوچھ لیتا ہے، وہ میں نے ادھر بینک سٹیٹمنٹ میں سامنے مینشن کرنا ہے کہ اس کے ابو کی اتنی آمدن ہے، یہ وہ۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے ڈن کتنے میں کرنا، یہ کتنے دے سکتے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک فیک طریقے سے یہ ساری چیزیں بتا کے پھنسا دیتے ہیں، اور اگر آپ ان ساری چیزوں میں ان کو بولیں کہ مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی، آپ یقین کریں وہ 2-3 دفعہ آپ فورسفلی ان سے پوچھیں، وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ آپ کو ہم پہ یقین نہیں۔ ٹھیک ہے آپ کسی اور کے پاس جائیں۔ جب ان کو شک ہو جاتا ہے کہ بندہ ہمیں پکڑ لے گا اس بات پہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور کے پاس جائیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسکیمر سے اور فراڈ کرنے والے تمام لوگوں سے محفوظ رکھے۔ خدا را آپ خود پڑھا کریں، ڈھونڈا کریں، پھر کوئی سٹیپ لیا کریں۔ اس کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے جو بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو کوئی نہ آگے کا نہ پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔